नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल करते हैं। हाज़िर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात उर्स स्पेशल लेकर। चूँकि जैसा आप जानते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के 806वें उर्स मुबारक के मौके पर ख़ास प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। तो मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन, और इस मौके से, इस मुनासबत से मुख्तलिफ़ शख्सियात जो वक्तन फ़वक्तन स्टूडियो में अपनी अपनी परफॉर्मेंस या अपनी अपनी गुफ्तगू के ज़रिए आप सब तक रहनुमाई पहुँचाने के लिए मौजूद रहेंगी। सबसे पहले आगाज़ करते हैं पहले सेगमेंट का, और इसके लिए हमारे जो मेहमान यहाँ मौजूद हैं उनसे आपको रूबरू कराते हैं। आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से क़ारी फजलुर रहमान साहब, पुरतपा खैर मक़दम है आपका। तमाम नाज़रीन की तरफ से और खुश आमदीद कहना चाहेंगे। सना आपको भी, आपका भी इस्तकबाल है, और नाज़रीन हमारी पूरी टीम की जानिब से आप सबका भी वालेहाना खैर मक़दम है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो समाजी ज़िंदगी है, तहज़ीबी क़दरें हैं, इसके ताने बाने को मजबूत करने में हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ शख्सियात का बहुत अहम रोल रहा है। ऋषि मुनि हों, सूफ़ी संत हों, इन सब ने अपने अपने दौर में अपने अपने अंदाज से इस समाजी ताने बाने को, तहज़ीबी क़दरों को मुस्तहकम और मजबूत करने में अपना अपना रोल अदा किया है। तो इसी मुनासबत से हमारे आज के प्रोग्राम में इंशाअल्लाह हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की हयात, आपकी तालीमात और आपकी पूरी ज़िंदगी कारहाय नुमाया पर गुफ्तगू ज़रूर होगी। लेकिन कारोबार इस ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं, कारोबार गुलशन का आगाज़ करते हैं अपने अल्लाह ताला के नाम से, उसके ज़िक्र से, तिलावत कुरान पाक से। तो आइए क़ारी फजलुर रहमान साहब के पास चलते हैं और मुअद्दबाना इल्तमास है कि तिलावत कुरान पाक से हमारे इस बज़्म का आगाज़ कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून। वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाहा फ़अंसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। ला यस्तवी अस्हाबुन नारि व अस्हाबुल जन्नह। अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइज़ून। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह। وتلك الأمثال نضربها للناس
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ قاری صاحب. ہمارے اذہان کو منور کرنے کے لیے، ہماری سماعتوں کو معطر کرنے کے لیے، ہماری روح کو سرشار کرنے کے لیے جزاک اللہ. اللہ آپ کے درجات بلند کرے، مزید دینی اور دنیاوی ترقیوں سے نوازے. اور ناظرین، تلاوت قرآن پاک کے بعد اب باری ہے ثناء رسول کی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں ثنا ہدیہ نعت پیش کر رہی ہیں. تو آئیے ہم اور آپ مل کر ثنا سے یہ خوبصورت نعت سنتے ہیں. آغاز کیجیے ثنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا لو پھر مجھے شاہ بحرو بر، مدینے میں پھر روتی ہوئی آؤں تیرے در پر. مدینے میں بلا لو پھر مجھے شاہ بحرو بر، مدینے میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ. مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ. کبھی تو اپنا بھی بستر بھی لگ جائے مدینے میں. سبحان اللہ. نہ دولت دے نہ شہرت دے مجھے، بس یہ سعادت دے. نہ دولت دے نہ شہرت دے مجھے، بس یہ سعادت دے. تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر. مدینے میں تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر. مدینے میں بہت خوب. میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑی ہوں دور طیبہ سے. میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑی ہوں دور طیبہ سے. سکون پائے گا بس میرا دل مضطر مدینے میں. سکون پائے گا بس میرا دل مضطر مدینے میں. مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے پیارا ہے. مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے پیارا ہے کہ رہتے ہیں
دلبر مدینے میں بلا لو پھر مجھے شاہ بہروبر مدینے میں پھر روتی ہوئی آؤں تیرے در پر مدینے میں. بہت خوب ثنا، بہت خوب. آج زبان آپ کی تعریف سے قاصر ہے. یہی کہہ سکتے ہیں کہ نم نگاہیں بھیگی پلکیں بہت کچھ کہہ رہی ہیں. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، جزائے خیر دے. ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آپ کے جذبات ہمارے جذبات سے مختلف نہیں ہوں گے، اور یہ جو سحر انگیز کیفیت یہاں طاری ہوئی ہے، امید یہی ہے کہ انشاءاللہ پروگرام کے آخر تک یہ کیفیت اسی طرح رہے گی. ہمارا ساتھ ضرور دیجیے گا. یہاں ہم ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، اور بریک کے بعد کچھ اور مہمان ہوں گے ہمارے ساتھ، آپ کے ساتھ، آپ کے اپنے پروگرام راہ نجات عرس اسپیشل میں. ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہیں. کچھ اور اہم شخصیات ہمارے اسٹوڈیو کی رونق کو دوبارہ کرنے کے لیے تشریف لا چکی ہیں. آئیے آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے استقبال کرتے ہیں ان سب کا. سب سے پہلے خوش آمدید کہنا چاہیں گے سلسلہ چشتیہ صابریہ کے صاحب نسبت عالم دین اور معروف اسلامی اسکالر جناب مولانا عبداللہ طارق صاحب کا پرتپاک خیر مقدم ہے مولانا صاحب. اور اسی طرح پرتپاک خیر مقدم ہے معروف مفکر دانشور عالم دین جناب مولانا جابر القادری صاحب کا. آپ کا بھی پرتپاک خیر مقدم ہے. اور ناظرین، جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ آپ کا ساتھ چاہیے آج کے اس پروگرام میں، اور جس کیفیت کا آج ہمارے اس پروگرام کے آغاز میں ہم نے دیکھا کہ وہ کیفیت آپ پر بھی طاری ہے، ہمارے اس پورے ماحول پر طاری ہے، اسے آگے بڑھاتے ہیں. اور آج ہم بات کرتے ہیں تصوف کی. ناظرین، کل ہم نے کہا تھا کہ آج ہم راہ سلوک کے بارے میں جانیں گے، اس کے 4 مدارج کے بارے میں جانیں گے، لیکن پھر ہم نے غور کیا کہ اس سے پہلے ہم یہ تو جان لیں کہ تصوف کہتے کسے ہیں، اس کا آغاز کہاں سے ہوا، اور اس کا جو سرچشمہ ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو تصوف کا کوئی ذکر نہیں ملتا. مولانا صاحب، مولانا عبداللہ طارق صاحب، آپ سے جاننا چاہیں گے کہ تصوف کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے، تصوف کا مفہوم کیا ہے، کیا یہ عبادت و ریاضت کی ایک قسم ہے، روحانی کیفیت ہے، کس چیز کو تصوف کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. اما بعد، محترم حضرات، تصوف، اگر ہم لفظ تصوف کی بات کریں تو یہ تو قرآن مجید میں یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں نہیں ملتا، جی، لیکن اصول فقہ اور ائمہ لغت وہ یہ کہتے ہیں لا مشاحۃ فی الاصطلاح، اصطلاح مقرر کرنے میں کوئی پابندی نہیں ہے. جی، تو یہ ایک اصطلاح ہے صوفیاء کرام کی، ورنہ جہاں تک اس حقیقت کا تعلق ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ موجود ہے. اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث جبرائیل جو کہلاتی ہے، جو سیاح کی کتابوں میں اور مشکات میں بھی نقل کی گئی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی میں ایک صاحب آئے اور ہم سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں، اور وہ اجنبی آدمی اور بالکل سفید براق کپڑوں میں ایسا تھا جیسے ابھی نہا دھو کے کپڑے بدل کے آیا ہے. ہم حیران تھے کہ اگر یہ یہیں کا مدینے کا کوئی آدمی ہے تو ہم پہچانتے ہیں اس کو، لیکن یہ اجنبی ہے جی، اور کہیں باہر سے آیا ہے تو اس کے جسم پر کوئی نشان سفر کا، دھول غبار کچھ نہیں ہے. اسی حیرت میں تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر بیٹھ گیا وہ، جی، اور اس نے کچھ سوالات کیے. اس میں ایک اسلام کے بارے میں تھا، پوری حدیث نہیں سناؤں گا میں، ایک اسلام کے بارے میں تھا کہ اسلام کسے کہتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا. پھر اس نے پوچھا کہ ایمان کسے کہتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں بتایا. پھر اس نے پوچھا مل احسان، احسان کسے کہتے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. احسان دل کی اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے تم اسے سامنے دیکھ رہے ہو اپنی آنکھوں سے، جی، اس لیے کہ چاہے تم نہ دیکھ رہے ہو لیکن وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. یہ احسان بتایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اس کے لغوی معنی تو اچھا کرنے کے ہیں، جی، لیکن
یہ احسان جو ہے وہی کیفیت ہے جس کو صوفیاء کرام تصوف سے بیان کرتے ہیں. بالکل، اسی سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس احسان کے بیچ سے تصوف کا پودا نکلا ہے اور تناور درخت بنا. ابھی ہم نے آغاز میں ناظرین سے کہا تھا کہ حضرت خواجہ محی الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اور جس طرح ہندوستان میں آمد کے بعد آپ کو جن حالات کا، جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ان کے بارے میں جانیں گے. اس کے لیے مولانا جابر القادری صاحب آپ کے پاس آئیں گے. ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک انسان باہر سے آتا ہے اور اپنا سب کچھ چھوڑ کر اسی سرزمین میں یہاں کی تہذیب اور تمدن کو، یہاں کے لوگوں کو اپنا بنا لیتا ہے اپنی تعلیمات کے ذریعے، اپنے پیغام کے ذریعے، تو یہ دو طرفہ عمل ہوتا ہے. مشکلات بھی آتی ہیں لیکن اس کا مقابلہ بھی وہ پامردی سے کرتے ہیں. تو خواجہ صاحب کی سیرت میں یہ چیزیں کیسے اور کہاں ملتی ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام و سامعین اکرام سے غور طلب ہے، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب ہندوستان کی سرزمین پر آنے کا قصد و ارادہ فرمایا، اپنے مرشد اعظم شیخ طریقت حضرت عثمان ہارونی سے جب ودائیگی لی، مکے کی سرزمین ہے، میزاب رحمت کا پرنالہ جس کو ہم بولتے ہیں، اس کے نیچے سے جب روانہ ہوتے ہیں، مرید کے بھی آنکھوں میں اشک ہیں، شیخ کی بھی آنکھوں میں اشک ہیں. وہ جانتا ہے کہ دلوں سے راحت ہو، جن سے سکون ہو. جب وہ بچھڑتے ہیں، جدا ہوتے ہیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. ہر انسان جانتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت. لیکن یہ وصال اور یہ فراق اپنے لیے نہیں تھا، دین کے لیے تھا، تبلیغ قرآن کے لیے تھا، تبلیغ حدیث کے لیے تھا. ہندوستان کی سرزمین پر شجر اسلامی کی آبیاری، تحفظ و بقا کے لیے اس کو قائم و دوام تک پہنچانا تھا. خواجہ غریب نواز ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لاتے، بے پناہ مسائل، مشکلات، ضرر، حزن و ملال کے بے پناہ پہاڑ غریب نواز کے اوپر ٹوٹے. سامنا کیا، اور سامنا اس لیے کیا، اپنا کوئی فائدہ نہیں تھا کہ اے مولا، جس دین کے لیے آیا ہوں، جس کتاب کی عظمت و تقدس کے لیے آیا ہوں، آخری سانس اور دم تک اس کی بقا اور تحفظ کا ذمہ داری بحسن و خوبی نبھاؤں گا. یہی ہوا جب خواجہ غریب نواز اجمیر کی سرزمین پر آتے ہیں. اس وقت کے راجہ کتنی مسائل، پانی بند کیا، تیل بند کیا، بیٹھنے نہیں دیا، چلنے نہیں دیا، پانی پر پابندی. کوئی باہر سے آئے، اسلامی روایات اور ہمارے ملک کی روایات ہیں کہ جب آتا ہے تو پانی پیش کیا جاتا ہے، لیکن خواجہ غریب نواز کے غیر چاہنے والوں نے پانی تک بند کیا. اس کے اوپر بھی انہوں نے صبر، ان اللہ مع الصابرین کی تفسیر بیکرا بن کر اس کا مقابلہ کیا، صبر کیا. لیکن پانی کو دیکھا، آپ نے سنا ہوگا متعدد کہ ایک اپنے چاہنے والے غلام کو بھیجا کہ کہہ دو، اور ایک چھوٹا سا کاسا پیالہ دیا کہ چلے جاؤ، کہ سرکار اتنا پانی اس کاسے میں کیسے آ جائے گا؟ خواجہ غریب نواز نے کہا تھا تم جا کر کہ تمہارا کام اتنا ہے کہ کہہ دینا پانی سے، پھر دیکھو کہ انقلاب حقیقت کیسی ہوتی ہے. غلام گیا، کہا تجھ کو انا ساگر. خواجہ غریب نواز نے بلایا، اتنے سے کاسے میں سارا کا پانی سمٹ کر کے اس میں چلا آیا. جب آپ کی جبلیت، کرم و کشف و کرامت سے لوگ متحیر اور حیران ہو گئے تو دیکھا یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. خواجہ غریب نواز کے دل دادا ہوئے لوگ کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام میں داخل ہوئے. خواجہ غریب نواز کی تعلیم وہی تھی جو اصل قرآن ہے، اصل حدیث ہے. صحابہ اکرام، تابعین اکرام، تابعین اکرام، مجتہدین، فقہا، جتنے بھی لوگ ہیں، الگ سے کوئی تعلیم نہیں تھی. تعلیم خواجہ دراصل تعلیم قرآن ہی ہے. بالکل مولانا صاحب، بالکل تعلیمات کا ذکر آپ نے کیا مولانا صاحب بہت تفصیل اور بہت خوبی کے ساتھ. اب آتے ہیں آپ کی زندگی اور آپ کے سیرت کے اس پہلو کی جانب جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ ادنا، امیر غریب، کالے گورے، ہر تفریق اور امتیاز سے بالاتر ہو کر خواجہ صاحب کے دروازے ہر خاص و عام کے لیے کھلے تھے. شاہان وقت بھی پہنچ رہے ہیں. علاؤالدین خلجی نے تو یہاں تک کہا کہ میری بہت خواہش ہے کہ میں حاضری دوں. ایک بار نہیں کئی بار حضرت امیر خسرو تک سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خواجہ صاحب حضرت نظام الدین اولیاء کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ فقیر کے دو دروازے ہیں، بادشاہ وقت اگر آئے گا تو میں دوسرے دروازے سے نکل آؤں گا. یقینی طور پر یہ جو ایک روایت ملتی ہے ہمیں جس میں کہ ہر خاص و عام کے لیے دروازے بھی کھلے ہیں، چاہے وہ گھر کے ہوں، چاہے وہ دروازے دل کے ہوں. خواجہ صاحب کی زندگی میں ہم نے اس چیز کو، اس فیکٹر کو بہت مضبوط پایا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کل جو نہ چاہنے والے تھے آج وہ سب ان کا شمار چاہنے والوں میں ہوتا ہے. دیکھیے بات اصل میں یہ ہے کہ ان بزرگوں کو نہ بادشاہوں سے کوئی نفرت ہوتی ہے
اور نہ غریب امیر کوئی فرق ان کی نظر میں ہوتا ہے. یہ بادشاہوں سے دوری اس لیے بناتے ہیں کہ اس ہجوم میں جا کر ان کی بات کو پوری توجہ سے نہیں سنا جاتا. ہمیشہ ہوتا یہ ہے، اسلام کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے انبیاء اکرام کی یہ سنت رہی ہے کہ ہمیشہ ان کے پیغام کو سنتے ہیں کمزور طبقات، جو علاقے میں کچھ زیادہ اہمیت نہیں رکھتے ہیں، دولت مند ہوں، عہدیدار ہوں، یہ لوگ بات پہ دھیان نہیں دیتے. کمزور طبقات جو ہیں وہی زیادہ قریب ہوا کرتے ہیں. یہی چیز صوفیاء کرام کے یہاں ملتی ہے. ایک چھوٹا سا سوال مولانا صاحب، اگرچہ وہ بہت زیادہ ان کی تعلیمات پر جو ہے وہ توجہ نہیں دیتے، لیکن ان کے فیوز و برکات کو حاصل کرنا ان کا ایک مقصد ہوتا ہے. کیا اسی وجہ سے وہ اس در پہ حاضری کو اپنے لیے شرف سمجھتے ہیں؟ بادشاہوں کی بات کر رہے ہیں؟ جی بادشاہوں کی بات کر رہے ہیں. دیکھیے وہ مختلف مقصد ہوتے ہیں. ہاں، کیا مقاصد جو ہوتے ہیں؟ چھوٹے لوگ ہوتے ہیں ان کے مقاصد بہت چھوٹے ہوتے ہیں. جی. لیکن جو بڑے لوگ ہوتے ہیں کبھی کبھی ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ بڑا مقام انہوں نے حاصل کر لیا، اس سے ہم فائدہ اٹھائیں. روحانی فیض. روحانی فیض بھی ہوتا ہے، اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ جو ایک بڑا مجمع ہے اس کو ہم اپنے قریب کریں. جی. کبھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کو جاننے کی کوشش کریں یہ چاہتے کیا ہیں. اتنی بھیڑ اکٹھے کر کے کل ہمارے خلاف کوئی ہنگامہ تو نہیں کھڑا کر دیں گے. کبھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ لوگوں نے کہا کہ ان کے چاروں طرف اتنی بھیڑ جمع ہوگی، کل کو آپ کے خلاف اگر آواز اٹھائی تو ملک تو ان کی طرف ہو جائے گا. بالکل. تو اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی کی حکومت سے کوئی مطلب نہیں، کسی کی جاؤ حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم تو اپنے بیٹھے ہوئے اللہ اللہ کر رہے ہیں. بعض بادشاہوں نے جب کہا کہ ہم آپ کے لیے اب سے دعا چاہنے کے لیے آ رہے ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کے لیے دور بیٹھے ہوئے دعا کر رہے ہیں، آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. اب ہم آتے ہیں غریب اور پسماندہ طبقات کی جانب. مولانا صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص کتنا ہی میلا کچیلا کیوں نہیں ہے، کتنا ہی گناہگار کیوں نہیں ہے، لیکن خواجہ صاحب کے نظروں میں اس کے لیے جو عزت ہوتی تھی، جو مقام و مرتبہ ہوتا تھا، اور وہ آگے بڑھ کر اپنے گلے لگا لیتے تھے. یہ عمل لوگوں کو خواجہ صاحب کے قریب یا مذہب اسلام کے قریب لانے میں کتنا مؤثر ثابت ہوا؟ دیکھیے، میرے آقائے دو جہاں سرور کون و مکان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی مقدس زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ایک نہیں بے شمار ایسے حقائق سامنے آتے ہیں. اس زمانے میں جو آقا کی اصل زندگی کا زمانہ تھا، جس میں چلتے پھرتے کھاتے پیتے لوگوں کی درمیان میں تھے، اس طرح میں بڑے بڑے دور سے لوگ دیہات سے چل کر کے آتے تھے، اونٹوں پہ سوار ہو کے، کوئی پیدل چل کے، پسینے میں شرابور، میلے کچیلے پھٹے پرانے کپڑے لوگ آتے تھے اور آقا کی بارگاہ میں آتے تھے تو آقا ان کو گلے لگا لیا کرتے تھے. وہ یہ دیکھتے تھے کہ میری محبت میں آیا ہے. وہ ان کے جسم کو نہیں دیکھتے تھے، ان کے چہرے کی خوبصورتی رنگینی کو نہیں دیکھتے تھے. میرے آقا کی نگاہ آنے والے کے دل پہ رہتی تھی کہ آنے والا کس شان سے آ رہا ہے، کیا جذبہ لے کر کے آیا. تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم اسی جذبے کے تحت اس سے پیار فرماتے تھے، اور اسی جذبے کو دیکھنے کے بعد لوگ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوتے تھے. اسی تعلیم مقدس کو لے کر غریب نواز ہندوستان آئے ہیں. وہی طریقہ پر ہر بزرگ کی زندگی میں غریب نواز ہو، غوث اعظم، جتنے بھی اولیاء کرام ہو، سب اسی صفت پر قائم ہے کہ ہمارے قریب آئے، ہم اس کی دل کی دنیا بدلیں. وہ متوالے شیدا ہو، متوالا ہو، چاہنے والا ہو، قرآن کا، حدیث کا، زندگی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. وہاں غریبی امیری نہیں دیکھی. بالکل بالکل. ہم دیکھتے ہیں مولانا صاحب، بالکل وہی سادگی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتی ہے، وہی سادگی ہمیں ملتی ہے تمام بزرگان دین کی زندگی میں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین کے یہاں وہ رات کو محو استراحت تھے، اور صبح اٹھ کر وہ کہتے ہیں کہ میرا بچھونا بدل دیا تھا کیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہی بچھونا تھا، اس کو 2 کی جگہ میں نے 4 تہہ لگا دی تھی تاکہ آپ کو آرام ملے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس نے مجھے رات کی عبادت سے محروم رکھا، میں نیند میں جو ہے وہ محو ہو گیا اور میری رات کی عبادت جو ہے وہ قضا ہو گئی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہی بوریا نشی مولانا صاحب. اچھا، یہاں آپ نے دل کی دنیا بدلنے کا جو ذکر کیا، ایک سوال بہت دن سے جو ہے جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے ذہن میں ہے کہ وہ ایک نظر جو دل کی دنیا بدل دیتی ہے، جو انسان کو سراپا متغیر کر دیتی ہے، وہ اس ایک نظر میں ایسا کیا ہوتا ہے مولانا صاحب کہ انتہائی بدکار ہو، جوا باز ہو، شراب خور ہو، گناہ گار ہو، وہ بالکل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی نہ صرف یہ کہ دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، اس کا ظاہر اور باطن سب کچھ متغیر ہو جاتا ہے. اس ایک نظر میں کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ نے بہت گہری بات پوچھی ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ نظر ہم لوگ کہتے ہیں اس چیز کو جو شعائیں ہماری آنکھ سے نکلتی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ وہ صرف آنکھ سے نکلی ہوئی شعاع نہیں ہوتی، بلکہ اس کا رابطہ قلب سے ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو اکبر الہ آبادی نے کہا ہے، جو نہ تھے خود راہ پر
औरों के हादी बन गए। क्या बात है। जो न थे खुद राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नज़र थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। वो नज़र जो है आँख से निकलने वाली शुआ और किरण नहीं होती, वो दिल से निकली हुई रोशनी जो आँखों की नज़र बनकर सामने जाती है, वो दिल को बदल देती है। अज दिल खेजत बर दिल रेजत, दिल से निकलती है दिल पे पड़ती है, और ज़ुबान से सिर्फ निकलती है तो कानों तक जाके ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल मां साहब, बहुत गहरी बात आपने भी बहुत कम लफ्ज़ों में बयान कर दी। अब नाजरीन को एक ख़ास मकाम पर लेकर चलने का वक्त हो गया है। नाजरीन, हम जैसा कि अभी मौलाना साहब ने, मौलाना जाबिरुल क़ादरी साहब ने बहुत तफसील से बताया कि तमाम बुजुर्गान दीन ने अपनी ज़िंदगी में सीरत रसूल को उतारा, उसी की पैरवी की। हम देखते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गार हिरा में तशरीफ़ ले जाते थे, इबादत और रियाज़त करते थे। इसी तरह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह भी एक ख़ास मकाम पर जाकर उन्होंने कुछ दिन चिल्ला किया था। ये चिल्ला क्या था और ये जगह क्या है, इसके मनाज़िर आपको दिखाते हैं जी सलाम के कैमरे से। सदाबहार पहाड़ी के ऊपर इसी गार के अंदर ख्वाजा गरीब नवाज ने चिल्ला किया था, यानी 40 दिनों तक ख्वाजा ने यहाँ इबादत की थी। ये वो जगह है जहाँ आप बैठकर इबादत किया करते थे, और इसी के पास आपकी बैठक थी जहाँ आप मिलने वालों से मिला करते थे। 1100 ईस्वी में ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर आए। आपने सदाबहार पहाड़ी की एक गार के अंदर क़याम किया। 1100 ईस्वी में ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर आए और सदाबहार पहाड़ी की एक गार के अंदर क़याम किया। ख्वाजा गरीब नवाज ने यहाँ रहकर 40 दिन का चिल्ला किया। तभी से ये जगह ख्वाजा का चिल्ला के नाम से मशहूर है। ख्वाजा गरीब नवाज ने गार के अंदर 40 दिन का चिल्ला किया था। तभी से ये जगह ख्वाजा का चिल्ला के नाम से मशहूर है। आज भी जो अकीदतमंद अजमेर आते हैं वो ख्वाजा का चिल्ला देखने जरूर जाते हैं। अना सागर के जुनूब मगरिबी कोने में पहाड़ी पर ख्वाजा का चिल्ला है। यहीं पर रहकर ख्वाजा ने इस्लाम की तबलीग की। अना सागर के जुनूब मगरिबी कोने में पहाड़ी पर ख्वाजा का चिल्ला है। आपने यहीं पर रहकर इस्लाम की खिदमत की थी। अजमेर आया हर जायर ये जरूर देखना चाहता है कि हजरत ने कहां से इस्लाम की खिदमत करनी शुरू की थी। तो नाज़रीन, अभी हमने जाना उस मकाम के बारे में जिसे लोग ख्वाजा साहब की याद में ख्वाजा के चिल्ला के नाम से जानते हैं। 2 कॉलर्स काफ़ी देर से मुंतज़िर हैं, मज़ीद इंतज़ार नहीं कराएंगे। सबसे पहले शमशाद साहब आपसे मुखातिब में सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व सबसे पहले बरकातहू। मुबारकबाद अजमेर शरीफ के लिए आप सबको। जी बहुत शुक्रिया, बहुत आपकी शुक्रिया ताबीर पूछनी है, तो 3 की है मगर 2 की बता दीजिए आप जरूर। जी। पहले तो यह है, अभी 5 जनवरी को मेरी बड़ी बहन का इंतकाल हो गया था। जी। तो मैंने अभी ख्वाब में देखा कि वो काला कफन पहने लेटी है और हम चारों तरफ खड़े हैं। दूसरा यह है, मैंने 2 दिन पहले देखा कि किसी पड़ोसी ने हमें 2 मुर्गे दिए और हमारा कोई तड़पा रखा है नहीं, वैसे कोई रखा हुआ देखा मैंने। उसके अंदर मुर्गे, उनने बहुत ऊंचे ऊंचे मुर्गे थे, उसने ला कर रख दिया। उनने कहने लगा ये मुर्गे आपके अपने हैं। और तीसरा ही बता दूंगा कि वो बात उसे देखा मैंने, अपने फूफी के दामाद को, इंतकाल हो चुका उनका, आज ही देखा उसे, सीधे हाथ पे उनके फाइल। सफीना साहब आप बताइए, आपका सवाल क्या है? वालेकुम अस्सलाम। मेरा ख्वाब का ताबीर पूछना, मैं 2 ख्वाब देखती हूँ। जी बताइए। एक ख्वाब देखी हूँ कि मेरे शौहर लाए हैं, मतलब बकरी का गोश्त लाए हैं
मच्छी भी लाए, तो दावत है, तो दावत दिए एक जन को खाने के लिए, तो वो गोश्त कुत्ता और बिल्ली दोनों खा लिए थोड़े थोड़ा, मतलब छिट के। ठीक है, छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द हाजिर हुए। नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। दोनों सवालात ज़रूर शामिल करेंगे जो आज इस प्रोग्राम में आए हैं, लेकिन पहले हम कल का वादा वफ़ा कर लें। याद होगा आपको कि 2 सवालात कल हम अपने प्रोग्राम में शामिल करने से चूक गए थे क्योंकि वक्त की कमी थी। आज वो सवालात पहले शामिल कर लेते हैं। मौलाना साहब, एक भाई ने दरियाफ़्त किया था कि दुआ की कबूलियत का सही तरीक़ा क्या है? देखिए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल हज़रत साद ने किया था कि अल्लाह के रसूल, मुझे कोई ऐसा तरीक़ा बताइए कि मैं मुस्तजाबुद दावात हो जाऊँ, मेरी दुआएं कबूल होने लगें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या साद अतिब मत आमा का तकुन मुस्तजाबुद दावा, साद अपनी रोज़ी पाक कर लो, तुम मुस्तजाबुद दावात हो जाओगे। एक तो चीज़ ये है। दूसरी 2-3 बातें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के मौजू पर एक प्रोग्राम मुस्तकिल कर चुके हैं, सारा नहीं दोहराऊँगा मैं। एक तो बात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाई है, इन्नल्लाह ताला युहिब्बुल मुलिहीन फि दुआ। बैहक़ी की रिवायत है कि अल्लाह ताला अड़ के दुआ करने वालों को पसंद करता है। दूसरी बात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है, उदउल्लाह व अंतुम मूक़िनून बिल इजाबा, तुम इस हाल में दुआ किया करो कि तुम्हें कबूलियत का पूरा यकीन हो। ये नहीं कि हम कह रहे हैं पता नहीं अल्लाह सुनेगा नहीं सुनेगा, ये कैफियत नहीं होनी चाहिए। पूरा यकीन हो कि अल्लाह ताला हमारी दुआ ज़रूर सुनेगा। तो रोज़ी पाक हो, पूरा यकीन हो, अड़ के दुआ की जाए, उधर तू दर न खोलेगा, इधर मैं दर न छोड़ूंगा। हुकूमत अपनी अपनी है, कहीं तेरी कहीं मेरी, खोलना न खोलना तेरे हाथ में है, दर छोड़ूंगा नहीं, मैं मांगता ही रहूंगा, कब तक नहीं देगा। बिल्कुल, उसके दर पे पड़े रहेंगे जब तक वो दे ना दे, और अगर ना दे तो बंदा ये जान ले कि इसमें कोई मसलहत है जो अल्लाह ताला के यहाँ ये ताख़ीर हो रही है। मौलाना साहब, दूसरा सवाल जादू के बारे में था, सहर सिफली के बारे में था। ये असरात किस तरह ज़ाइल हों, और ये जो लोग करते हैं अगर इस तरह का काम, तो वो कितने कसूरवार हैं, गुनाहगार हैं, और क्या सज़ा है उनके लिए? जी आपसे। देखिए, जादू, कुछ लोग जो कहते हैं कि जादू कोई चीज़ नहीं है, बहरहाल जादू है और जादू किया जाता है, करने वाले लोग करते हैं, जिस पर किया जाता है उस पर उसका असर मुरतब होता है। खुद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात करीमा, ज़ात बाबर का जो आखिरी जो कुरान शरीफ में सूरतें आती हैं, क्या नाम है, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, अल्लाह तबारक व तआला ने बज़रिए जिब्रील इसको इसीलिए नाजिल फरमाया, मेरे महबूब एक एक आयत पढ़ते चले जाइए, गिरह खोलते चले जाइए, जादू का हो। आखिर में ये भी आता है कि उस जादू के असर से आखिरी ज़िंदगी तक मेरे आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरन एतबार से मुतासिर भी रहे। जादू करने वाले अगर जादू करते हैं, बेऐब उन गरीबों को सताते हैं, इंसानियत को दस्तोस करते हैं, वो उसके मुर्तकिब हैं। अब इसके इजाले के लिए ज़्यादातर लोग सूरह बकरा की तिलावत करें या कुछ और आयत पाक आती हैं। सबसे ज़्यादा अहम जो है उम्मुल कुरान, मग़ज़ुल कुरान, कंजुल कुरान, हम सूरह फातिहा के बेशुमार नाम हैं। सूरह फातिहा को इस शान से पढ़ा जाए, बिस्मिल्लाहिर्रहीम की मीम को अलहम्दो में मिलाकर के पढ़ा जाए 21 मरतबा, यकीन कामिल है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 21 दिन, 11 दिन या 40 दिन जितना भी वो पढ़ा जाए, अंदरून जिस्मानी या घरेलू जो भी जादू के असरात होंगे अल्लाह ताला उनको ज़ाइल फरमाएगा इंशाअल्लाह। निखात साहब फरमाइए, आपका सवाल क्या है? निखात, हमें सुन पा रही हैं आप? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी वाजिब, मेरा 3 सवाल है। जी बताइए। जी, हमारे एक भाई है, बड़े वाले भाई हैं, उसके बाद बीच वाले एक भाई है, वो मम्मी पापा का कोई कहना नहीं सुनता है और किसी का कोई कहना नहीं सुनता है, काम वाम में बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। ठीक है, दूसरा सवाल। जी, दूसरा सवाल। और दूसरा सवाल हमारा ये है ना कि मैंने खाद में देखा कि सफेद सफेद कपड़े पहन के मतलब 10-12 आदमी हैं और वो किसी चीज की दुआ करने वाले हैं। एक लड़का आया ना, वो बोला कि हमें हमारे लिए दुआ कीजिएगा। ठीक है, कोई और सवाल भी है? चलिए, फिरदौस साहबा से बात कर रहे हैं। जी बहन, आप बताइए, आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फिरदौस। मेरे तो 2 सवाल हैं। ये है कि मेरा एग्जाम तो हो चुका है, अब रिजल्ट आने वाला है, इसके लिए दुआ कीजिए। जी ठीक है। मेरा दूसरा सवाल यह है कि हमारे घर में तो बहुत सी परेशानियां हैं, दीदी की शादी तो हो चुकी है, कर्जदारी है, इसके लिए दुआ कीजिए।
ٹھیک ہے، چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، اگر ممکن ہو تو کاغذ قلم اپنے پاس ضرور رکھیے گا. بریک کے بعد ملتے ہیں انشاءاللہ. ناظرین، وقفے کی باتیں پر پھر آپ سب کا استقبال ہے. مولانا صاحب، کئی سوالات ہیں اور خواب چونکہ کافی طویل ہیں. پہلے خواب کے لیے جس میں وہ انتقال دیکھا، انہوں نے کالا انتقال ہو چکا ہے بہن کا، کالا کفن ہے، کچھ مرغے وغیرہ کے بارے میں بتایا، تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، کفن آپ نے جو دیا ہوگا یقیناً وہ سفید تھا. یہ جو کالا ہوا ہے اس کے لیے تفصیلات میں جائے بغیر میں اتنا بتاتا ہوں کہ ان کے لیے ایک تو مغفرت کی دعا کیجیے اور کچھ غربا و مساکین کو کھانا کھلا دیجیے. مرغے بھی اسی میں کام میں لے لیجیے. ایک اور سوال تھا سفینہ صاحبہ کا کہ بکرے کا گوشت دیکھا ہے، مچھلی دیکھی ہے، کچھ دعوت انہوں نے کی ہے، اور پھر انہوں نے شاید کتے بلی کا بھی خواب میں دیکھا ہے کہ کتے بلی کھا گئے اسے. جی آپ سے مولانا صاحب. دیکھیے، بکری کا گوشت یا مرغی، کسی بھی حلال جانور کا اگر کوئی گوشت دیکھا اور اس کو کھا گئے تو یہ ایسے خوابات ہیں کہ یہ آدمی کے اپنے دن بھر کے خیالات رات کو لے کر کے سوئے، وہ خواب آ گیا. خواب میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ خواب جو بھی دکھائی دیتے ہیں آپ ان کو اچھے خیال بسم اللہ پڑھ کے باوضو ہو کے سوئیے. ایسے یہ الٹے سیدھے خواب دیکھنا ہی بند ہو جائیں گے. ذکر خدا کرو، ان خوابوں سے نجات ملے گی. نماز نہیں پڑھتے، صحیح کام نہیں کرتے، الٹے سیدھے خواب لیے بستر پہ سو گئے، خواب دیکھ رہے پھر تعبیر. ارے اصل نماز اور خدا سے مانگو، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. میری گزارش ہے تم لوگ گھروں میں نمازیں پڑھو، بچوں کو پڑھاؤ، تم پڑھو، یہ غلط خواب دیکھنا ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. سالار بھائی تھوڑا سا انتظار، کیونکہ آپ سے پہلے آج روبینہ صاحبہ فون لائن پہ موجود ہیں، ان سے بات کر لیں. جی روبینہ، سوال بتائیے. روبینہ میں سن پا رہی ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی روبینہ صاحبہ، وقت کم ہے، جلدی سے سوال بتائیے. ہاں سوال بتائیے. ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیں تاکہ آپ کی بات ہم تک پہنچ سکے. جی بتائیے. ہیلو، میرا لڑکا ہے. ہاں ہیلو، میرا لڑکا ہے. جی کام کے بارے میں بہت کوشش کرتا ہے لیکن کدھر کام ہی نہیں ملا ہے. چلیے ٹھیک ہے. سالار بھائی آپ بتائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. باجی، سوال یہ ہے کہ جیسے کوئی پرائی آدمی ہمارے دل کو ٹھیس پہنچاتا ہے تو ہم بھلا برا بول کے حساب کتاب برابر کر دیتے ہیں، لیکن اپنوں نے اگر کبھی دل کو چھنی کر دیا تو ہم کس کے پاس جائیں، کہا جائے. دوسرا سوال یہ ہے باجی کہ جیسے عرف آتے ہیں تو یہ پیدائش کے موقع پہ آتے ہیں یا وفات کے موقع پہ آتے ہیں؟ ٹھیک ہے سالار بھائی، تھوڑا سا انتظار، ہم کوشش کریں گے. سوالات بہت سارے، اختصار سے سب کو شامل کر لیں. مولانا صاحب، نکھت صاحبہ نے بتایا کہ بھائی جو ہیں ان کا کام میں دل نہیں لگتا ہے اور کام ملتا بھی نہیں ہے. خواب میں بھی انہوں نے کچھ ایسی چیزیں دیکھی ہیں، اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، دل لگنے کے لیے ایک ضرورت یہ ہوتی ہے، ایک اہمیت اس بات کی ہے کہ آپ کام کے لیے مجبور ہیں یا نہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ کما رہا ہے، بڑا بھائی کما رہا ہے، ماں کے بھی کہیں سے کوئی آمدنی ہے تو بچے بے فکر ہیں، اس لیے کیوں دل لگے. تو ایک تو آدمی کو خود حساس ہونا چاہیے کہ میری ذمہ داری ہے، میں بڑا ہو گیا ہوں، مجھے کمانا چاہیے دوسروں کی ضرورت کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے. ایک تو اس کے لیے سنجیدگی ضروری ہے. دوسرے کہ اس کے لیے مناسب وقت دیکھیے، جو کام آپ کر رہے ہیں اس کام کے لیے کس وقت نکلنا ضروری ہے. یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. پھر اسی کے ساتھ ساتھ نماز حاجت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیجیے. فجر کی نماز کے بعد یا اللہ یا رحمان یا رزاق کم سے کم 101 مرتبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، ضرور راہیں کھلیں گی. جی، سفید کپڑے پہن کر کچھ لوگ آئے ہیں، ایک لڑکا کہہ رہا ہے ہمارے لیے دعا کیجیے، اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، سفید کپڑوں میں جو لوگ نظر آتے ہیں یہ اچھی شخصیات، نیک روحیں ہوتی ہیں، اور یہ سب بہت سارے لوگ ہیں، یہ دعا کر رہے ہیں. امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو حضور غیر نواز کے آستانے پر ایک بڑی تعداد میں ہجوم موجود ہے، یہ کچھ اولیاء کرام ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا بھر کے لیے اور ہمارے ملک کے لیے انشاءاللہ خیر کی دعا کر رہے ہیں. آپ نے بھی ان سے دعا کی درخواست کی ہے، یہ اچھا کیا. 5 سوال ہیں مولانا صاحب، نہ جانے کے وقت کتنا ہے ہمارے پاس، لیکن ہم پہلے ان سوالات کو شامل کر لیں، پھر کچھ اور کالرز بھی فون لائن پہ موجود ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو ایگزام دے چکے ہیں اور رزلٹ کا انتظار ہے، ان سب کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے. دیکھیے، انہوں نے تو ہم سے کہا ہے کہ دعا کیجیے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے، لیکن آپ بھی نماز حاجت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے. امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ، محنت کی ہے، اللہ سے دعا کر کے آپ لوگوں نے امتحان دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ اچھا دے گا. بالکل. اور جیسا مولانا جابر صاحب نے فرمایا، نماز کو نہ چھوڑیے، نماز اللہ سے مانگنے کا بہترین وسیلہ ہے. تو پریشانیوں کے لیے بھی مولانا صاحب کچھ فرما دیجیے کہ پریشانیاں کس طرح دور ہوں. دیکھیے،
جو پریشانیاں، چاہے وہ رزق کی پریشانی ہو، بیماری کی پریشانی ہو، محتاجی کی پریشانی ہو، بے روزگاری کی پریشانی ہو، اس کے تعلق سے میری اپنی زندگی کا اپنا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ کوئی بھی پریشانی انشاءاللہ مسلمان یا دوسرے اچھے بندے کو چھو ہی نہیں سکتی اگر اس کا دل صاف ہو اور عمل بہتر ہو۔ کیا بات ہے مولانا صاحب، بالکل بہترین سوال اور بہت اختصار کے ساتھ سالار بھائی نے بہت ایسا لگتا ہے دل گرفتہ ہیں، ان کے لہجے میں بھی یہ درد محسوس ہو رہا تھا کہ غیر اگر دل کو چوٹ پہنچاتے ہیں تو چلے انسان جانے دیتا ہے، لیکن یہ ٹھیس جب اپنوں سے لگتی ہے تو درد بڑھ جاتا ہے، ایسے میں کیا کریں؟ دیکھیے تمام اپنوں سے بڑھ کر اپنا جو ہے وہ رب العالمین حق، اس کے نام پر صبر کیجئے اور اسی سے دعا کیجئے کہ پروردگار میں شکایت نہیں کرتا، ان کو بھی ہدایت دے اور یہ جو پریشانی مجھے اپنوں سے پہنچی ہے یہ میری پریشانی دور فرما دے۔ جی اب ایک بہت اہم سوال مولانا جابر القادری صاحب آپ کے پاس، انہوں نے پوچھا سالار بھائی نے کہ جو عرس ہوتا ہے، عرس کی تقریبات یہ تاریخ وصال کو ہوتی ہیں یا یوم ولادت کے موقع پر ہوتی ہیں؟ دیکھیے یہ جو ہوتی ہے تاریخ وصال کے اوپر ہوتی ہے، اور تاریخ وصال کے اوپر یہ ہوتی ہے کہ جب تاریخ وصال ہوتا ہے اور جب لوگوں کو ازدحام پہنچتا ہے تو روح اپنے مرقد اصلی، آدمی مرنے کے بعد اس کا جسم، اس کی ہڈیاں گل جاتی ہیں۔ احادیث صحیحہ سے یہ ثابت ہے کہ روح کوئی بھی انسان ہو، کوئی بھی مذہب کا ماننے والا، اس کی زندہ رہتی ہے اور کوئی اپنی مرگٹوں پر، لیکن یہ مومن خاص اشرف انسانوں میں سب سے اشرف جو ذات ہیں یہ رہتی ہیں، اور ان کے توسط سے اللہ تعالیٰ ان کی روحوں پر وہ کرم خاص، تجلی خاص، عنایت خاص فرماتا ہے۔ ان کے توسط سے جو دعا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس روح میں وہ طاقت و قوت عطا فرماتا ہے، جو بھی ان کے وسیلے اللہ تعالیٰ ہر دعا قبول فرماتا ہے۔ یہ تاریخ وصال پر ہوتی ہے۔ بالکل۔ اور جو قل ہوتا ہے وہی قل ہوتا ہے کہ جس وقت ان کے جسم پاک سے روح کو قبض کیا جاتا ہے، جن کی مخصوص تاریخیں ہیں وقت کی وہ ہوتا، اور نہیں ہوتا تو اس کا اندازہ لگانے کے بعد اسی کے حساب سے قل کیا جاتا۔ جی بہت شکریہ۔ آپ ایک آخری سوال ہے کہ کام نہیں ملتا، روزگار نہیں ملتا، اس کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے مولانا صاحب بہت اختصار کے ساتھ۔ دیکھیے یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، فجر کی نماز کے بعد کم سے کم 41 مرتبہ پڑھیے، کوشش جاری رکھیے، ہمت نہ ہاریے۔ جی بہت شکریہ مولانا صاحب، اور اگر کچھ کمی بیشی رہ گئی ہے تو انشاءاللہ کل آپ حضرات دوبارہ یہاں موجود ہوں گے، اللہ نے چاہا تو مزید تفصیل کے ساتھ کچھ اور رہنمائی آپ سب تک ضرور پہنچائیں گے۔ فی الحال آپ سب کی طرف سے، اپنی طرف سے آپ سب کا بہت شکریہ مولانا صاحبان، اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے اور ہم سب کے اذہان کو منور کرنے کے لیے، بھرپور رہنمائی کے لیے بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین پروگرام کو یہیں پر اختتام کی جانب لے جانے کا وقت ہو رہا ہے، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کی ایک خاص جو عوام ہے وہ قوالی کو بہت پسند کرتی ہے، تو ان کی خدمت میں یہ خوبصورت قوالی پیش کر رہے ہیں، آپ سنیں، سماعت فرمائیں، محظوظ ہوں۔ ہمیں اجازت دیجیے، کل پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ من با قربانت شوم اے یوسف کنعان من با قربانت شوم اے یوسف کنعان من با قربان ہے میرے خواجہ من با قربان راجہ مہاراجہ من با قربان ہے میرے خواجہ من با قربان ہے میرے خواجہ من با قربان راجہ مہاراجہ من با قربان نشوم اے یوسف کنعان من با قربان نشوم اے یوسف